الله الله يا الله الله حق الله يا الله حق الله الله يا الله الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अस्मा खान है और मैं आज आपसे बात करूंगी थोड़ा सा एक बहुत ही अहम मौजू पे जो है पैलिएटिव केयर या जिसको कहते हैं हॉस्पिस पैलिएटिव केयर समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं काम करती हूँ एज कम्युनिटी आउटरीच कोऑर्डिनेटर। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट है जिसका नाम है हार्ट हाउस हॉस्पिस। इससे पहले कि मैं अपने सेशन को शुरू करूं और आपको इस बारे में मालूमात दूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ पर इनवाइट किया इस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने के लिए। तो मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगी ब्रदर अकबर वारसी जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो के, ब्रदर शाह मोहम्मद कादरी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ख़ास तौर से ब्रदर जावेद अली खान जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और अब डायरेक्टर के तौर पर हैं इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो के साथ, कि अगेन शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस रमज़ान के ख़ास प्रोग्राम में शरीक होने के लिए बुलाया। तो थोड़ा सा हम आज बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, एक बहुत अहम मौजू है हॉस्पिस पैलिएटिव केयर। मैं गुज़िश्ता 8 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हूँ। अगेन बता दूं कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म केयर के अंडर फंडेड है। तो जब मैंने 8 साल पहले ये काम शुरू किया तो मुझे खुद भी नहीं पता था थोड़ा सा कि पैलिएटिव केयर और उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी नीड कब होती है और हेल्प कहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी पैलिएटिव केयर क्या है। जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं उनमें से काफी लोगों को अंदाजा होगा कि पैलिएटिव केयर क्या है, लेकिन हमें शुरू में ये गलतफहमी होती है कि पैलिएटिव केयर का मतलब है कि जैसे फौरन ही डेथ किसी की होने वाली है या कोई इतना बीमार है कि फौरी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। पैलिएटिव केयर का मतलब कोई भी ऐसी जानलेवा बीमारी जो कि ठीक है, लेकिन ऐसी बीमारी जो प्रोग्रेस हो रही हो। यानी मैं आपको छोटी-छोटी स्टोरीज भी इसमें सुनाऊंगी अपने एक्सपीरियंस से, या थोड़ा सा बताऊं कि ये एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए कि किसी को चौथे स्टेज का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि जी इनकी बीमारी बढ़ेगी। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये बीमारी बढ़ेगी या प्रोग्रेस होगी। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इलाज रुक जाता है, इलाज होता रहता है, लेकिन बीमारी बढ़ती रहती है। तो इसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। अब अगेन कोई भी शख्स अगर पैलिएटिव है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये फौरी तौर पर मरने वाला है। कुछ लोग हो सकता है कि उनकी डिजीज इतनी प्रोग्रेस हो गई और ऐसे केसेस होते हैं कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में डायग्नोस होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन बाज दफा जो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है उसमें पैलिएटिव पेशेंट्स बहुत साल तक भी जिंदा रहते हैं। तो ये एक इन अ नटशेल पैलिएटिव केयर है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हॉस्पिस का रोल कहाँ पर आता है। तो हॉस्पिस जो है वो इदारा जिसके साथ मैं काम करती हूँ, हॉस्पिस एक ऐसा इदारा है, उसको आप एक स्पेशलाइज्ड इदारा समझें जिसका काम ही पैलिएटिव केयर के साथ काम करना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी हॉस्पिटल्स जो यहाँ पर हैं उनके अंदर भी एक पैलिएटिव केयर का यूनिट होता है, और वो बात बिल्कुल सही है। जितने भी हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं उनके अंदर भी एक पैलिएटिव यूनिट होता है, लेकिन उसके कुछ जिसे कहते हैं ना कि बेड्स होते हैं सिर्फ। हॉस्पिस जो होता है जहाँ हम लोग काम करते हैं, ये इदारा ही सिर्फ पैलिएटिव केयर के लिए होता है, यानी हम सिर्फ पैलिएटिव केयर को ही डील करते हैं। अब हम सोचें कि जी इसमें हेल्प कौन कौन करता है, यानी पैलिएटिव केयर की टीम क्या होती है। तो आप ये समझिए कि जो मरीज है और मरीज का केयर गिवर यानी देखभाल करने वाला। एक चीज मैं बता दूं कि पैलिएटिव केयर सिर्फ मरीज के ऊपर फोकस नहीं करती। मेन फोकस जैसे मरीज है, लेकिन साथ उसके जो केयर गिवर या देखभाल करने वाला है वो भी उस जिसे कहते हैं ना सर्विस का हिस्सा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि जी जो मरीज है जिसको एक बीमारी है सब कुछ उसी के अराउंड है, लेकिन हमें केयर गिवर को नहीं भूलना जो देखभाल करने वाला है, क्योंकि केयर गिविंग बड़ा एग्जॉस्टिंग काम है, बड़ा रिवॉर्डिंग काम है, इसका बड़ा अजर है, लेकिन ये बड़ा एग्जॉस्टिंग काम भी है। तो हम मरीज और उसके केयर गिवर जो है उन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। तो समझिए मरीज और केयर गिवर फोकस होता है हमारी इन सारी सर्विसेज का, और उनके चारों तरफ फिर आप समझिए काउंसलर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं। ये पूरी एक जिसे अम्ब्रेला समझ लीजिए, ये सब इनको हेल्प करते हैं मरीज को और उसके देखभाल करने वाले को। कि हॉस्पिस की सर्विस दो तरीके की होती है।
ایک ہاسپس کی جو مین سروس ہوتی ہے یا مین ٹائپ کا ہاسپس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی ہاسپس. کمیونٹی ہاسپس وہ ہوتا ہے جو جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پر مریض موجود ہو یا جہاں اس کو سروس کی ضرورت ہو، گھر کے اندر ہو، ہاسپٹل میں ہو، لانگ ٹرم کیئر میں ہو، وہاں پر جا کر ہمارے کاؤنسلرز ان کو ہیلپ کرتے ہیں. یہ کمیونٹی سروس ہوتی ہے. پھر ہاسپس کی ایک اور جو سروس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریزیڈنس. ریزیڈنس وہ ہوتی ہے جہاں پر وہ جگہ ہوتی ہے یا جس کو سمجھیں ایک گھر کی طرح ہوتا ہے جہاں پر ایسے مریض کو آخری کچھ ہفتوں میں رکھ سکتے ہیں. اب میں ایک دو چیزیں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی بیمار ہو گیا ہے نا، جیسے کینسر یا HIV یا کوئی بھی بیماری ہو گئی، اور میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ سروس صرف سینئرز کے لیے نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا وہ چیز ہے متھ جس کو کہتے ہیں کہ جب ہم اینڈ آف لائف یا بڑھتی ہوئی بیماری کی بات کرتے ہیں یا ڈیتھ اینڈ ڈائنگ کی، تو ہم خود سے اسیوم کر لیتے ہیں کہ جی کسی بوڑھے کی یا ضعیف کی یا سینئر کی بات ہو رہی ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاسپس کی سروس کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ایسی بیماری یا ایسا کچھ کسی کو بھی کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ینگ مدرز بھی پیشنٹس آئی ہیں 41 ایئرز اولڈ. میں آپ کو کچھ سٹوریز بتا سکتی ہوں اس کی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، ینگ آدمی بھی آتے ہیں اور بوڑھے بھی آتے ہیں. تو یہ سروس کسی کے لیے بھی ہے جس کو بھی کوئی ایسی جان لیوا بیماری ہو. تو اب ہوتا یہ کہ جیسے اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یا اطراف میں کسی کو ایسی کوئی چیز ڈائگنوز ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیلیٹیو ہے، تو جیسے میں نے کہا ان کا علاج چلتا رہتا ہے لیکن وہ بیماری بڑھ رہی ہے ان کی نا. اب ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ جی ان کی بیماری ایسی ہے کہ یہ سال یا 6 مہینے ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جی سال یا 6 مہینے کے اندر شاید ان کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ ان کا انتقال ہو سکتا ہے نا، کیونکہ بیماری نے ان کو اس طرح پکڑ لیا ہے. تو اس وقت آپ ہاسپس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہاسپس کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے. دس از آل فری آف کاسٹ. میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ سب فری آف کاسٹ ہے کیونکہ ہم پارٹلی منسٹری سے فنڈیڈ ہیں. تو فار ایگزامپل کوئی ایسا بیمار ہو گیا تو کوئی بھی ہمیں کال کر سکتا ہے لیکن مریض کی مرضی کے ساتھ. ٹھیک ہے، وی نیڈ دا کنسنٹ آف دا کلائنٹ، دا پیشنٹ یا جو پیلیٹیو انڈیویجول ہے. تو جو مریض ہیں ان کی مرضی کے ساتھ آپ میں سے کوئی بھی ہمیں کال کر سکتا ہے. اب آپ نے ہم کو کال کر لی، ہمارے جو ہیلپ لائن ہے یا ہمارا جو مین نمبر ہے اس کے اوپر آپ نے کال کر لی، آپ نے بات کر لی. جو ہماری انٹیک کوآرڈینیٹر ہے وہ اب کیا کریں گی کہ وہ جو کاؤنسلرز ہیں ہماری ان کو انفارمیشن پاس کر دیں گی. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو پاس کر دی. اب آپ کو کال آئے گی ہاسپس سے اور اس کے بعد جہاں پر بھی مریض موجود ہوگا ہماری کاؤنسلرز جو ہیں وہاں جا کے اس سے ملیں گی، اس کے کیئر گیور سے ملیں گی اور اس کا ایک ہم کہتے ہیں پلان ہوتا ہے وہ پورا بنائیں گی کہ جی اس کو اب ہم نے ہیلپ کس طرح کرنی. ٹھیک ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی سروسز کیا ہیں. ہماری سروسز میں کاؤنسلر جا کے جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے اس کی کاؤنسلنگ یا بہت سارے مریضوں کی بہت ساری اور ضروریات ہوتی ہیں، اس سب میں یا اس پورے سسٹم کو نیویگیٹ کرنے میں ہاسپس ہیلپ کرتا ہے. 2-3 چیزیں اور ہیں جس پر میں بات کروں اور اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسپیرینس ایک سٹوری بھی سناؤں گی ایک خاتون کی. جب میں نے شروع میں ہاسپس جوائن کیا 2013 میں تو ان لوگوں کو تھوڑی سی یہ فکر تھی منسٹری کو اور ہماری ایجنسی کو کہ ساؤتھ ایشینز ہیلپ نہیں لے رہے تھے ہاسپس کی نا. اور پیل میں اتنے زیادہ ساؤتھ ایشینز ہیں، اسکاربرو میں، مارکھم، اوور آل اس سارے ریجن کے اندر، لیکن ہاسپس کے نمبرز بتا رہے تھے کہ ہمارے لوگ ہیلپ نہیں لے رہے. تو ٹیکنیکلی میری ہائرنگ اس سے ہوئی تھی کیونکہ میں انگلش کے علاوہ بھی دوسری زبانیں بولتی ہوں. تو مجھے ایک گھر میں ایک کاؤنسلر لے گئی کہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ چلیں بیکاز دے آر آل انگلش اسپیکنگ مین اسٹریم پیپل. تو انہوں نے کہا کہ وہاں اردو بولتی ہیں خاتون، وہ ان کو 4 اسٹیج کا کینسر ہے اور 3 بچوں کی مدر ہے، تو شوہر بھی ساتھ ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیے اور ان سے بات کیجیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ گئی فار لرننگ پرپزز ایز ویل. اور جب میں گئی ہوں تو ان کے گھر میں اذان ہو رہی تھی، تو میں نے سر ڈھک لیا، سلام کیا. تو وہ بڑا ایک دم سے ایکسائٹیڈ ہو گئی مجھے دیکھ کے کہ فرام دا سیم کلچر اینڈ آئی اسپیک دا سیم لینگویج. تو جب ان سے بات کی اور ان کی بیماری کے بارے میں بات ہوئی، میں سب کچھ ٹرانسلیٹ کرتی جا رہی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں کیونکہ ایک تو مجھے یہ کینسر ہے برین کا، اور اس کے اوپر تھوڑا سا ان کے ساتھ ہسبینڈ کا ڈومیسٹک ابیوز کا بھی کچھ سلسلہ تھا اور اس میں ہمارا پیٹی ہرگز نہیں تھی. تو انہوں نے کہا میری میاں مجھے بہت باتیں سناتے ہیں اور میں بڑی تکلیف میں ہوں، اور ماضی کی باتیں کہ تمہاری اس نے یہ کیا، تمہارے خاندان. وہ خاتون بڑی تکلیف میں تھی. میں یہ واقعہ آپ کو اس سے سنا رہی ہوں کہ یہ سروس ہاسپس نہیں پرووائڈ کرتا، لیکن چونکہ ہم پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، اونٹاریو میں جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں
اور جو ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں نے ان کی بات سنی, میں نے اپنے جو کاؤنسلر ہیں ان کو پورا انٹرپریٹ کیا, تو وہ بڑا حیران ہوئی کہ اچھا بالکل پتہ نہیں چلا مجھے تو, کیونکہ وہ لینگویج اور اس کلچر سے نہیں تھی, خاص طور سے زبان ایک بہت بڑا بیریئر تھی. تو اس کے بعد انہوں نے ان خاتون سے پھر ہم نے بات کی, اور ان کو ہم نے ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ کنیکٹ کیا. اور پھر آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ وہ خاتون پیلیٹیو تھی, لیکن ان کو پھر ہاؤسنگ دلائی گئی. وہ علیحدہ ہو گئی تھوڑے عرصے کے لیے اپنے ہسبینڈ سے. ان کے ہسبینڈ نے بھی کچھ چیزوں کو ریئلائز کیا, وہ بچوں کو لے کے الگ ہو گئی, اور وہ خاتون اپنی اس بیماری کے ساتھ بھی 3 یا 4 سال تک حیات رہیں, 3 یا 4 سال تک زندہ رہیں. میرے خیال میں ان کی ڈیتھ شاید پچھلے سال ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں اور جو بھی ہیں وہ پورے آپ کو ایک سسٹم سے نیویگیٹ کرتے ہیں, اور جو سروس ہم ڈائریکٹ پرووائڈ نہیں کرتے وہ بھی ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے اور آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں, جو ایک سوال مجھے بہت آتا ہے اپنے سیشنز کے بیچ میں, کہ جی فرض کیجئے کسی کے پاس PR کارڈ نہیں ہے یا کوئی سٹیزن نہیں ہے, پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک واقعہ اتفاق سے اس وقت بھی 2014 کی بات بتا رہی, I was comparatively new to hospice. اور ایک فیملی کا کسی نے مجھ سے کنیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ان کے شاید سسر تھے کہ وہ آئے ہوئے, ان کے پاس وزٹر ہیں, ان کا شاید کیس فائل ہوا ہوا یا جو بھی ہے. ان لوگوں نے, چونکہ ہم لوگوں میں ایک خوف ہوتا ہے کہ جی ہم سوال نہیں پوچھیں گے, یا اگر ہم پوچھیں گے تو کوئی منع کر دے گا, یا اس چیز میں پیسے لگیں گے, یا ہم کوالیفائی نہیں کریں گے, تو ہم ڈر کے مارے سوال ہی نہیں پوچھتے. تو ان لوگوں نے پوچھا ہی نہیں کسی سے, اور وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز بلاتے رہے, ان انکل کو ہیلپ کراتے رہے, اور وہ خاندان $25,000 کے قرضے میں پھنس گیا. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا, انہوں نے ہمارے سے ان کو کنیکٹ کیا اس فیملی کو. تو چونکہ میں خود بھی اس وقت نہیں تھی ہاسپس کے ساتھ, میں نے کہا کہ آپ 1 منٹ رک جائیے, مجھے پتہ کرنے دیجیے. تو میں آئی وینٹ بیک ٹو مائی کاؤنسلرز, اور ان سے میں نے کہا کہ جی یہ اس طرح ایک فیملی ہے اور چھوٹے بچے ہیں گھر میں, اور وہ اس طرح قرضے میں پھنس گئے ہیں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آئی ایم امیزڈ, اور صرف اس لیے نہیں کیونکہ میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں, دس از اے ونڈرفل ٹیم, اور اسی وجہ سے میں اتنے سال سے ان کے ساتھ ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں لیٹس سی. اور انہوں نے کوئی حل اس کا نکالا, ان خاندان کو اس کو ہیلپ کی. 1 سال تک وہ انکل زندہ رہے, ان کے گھر پہ ڈاکٹر جاتا رہا, نرسز جاتی رہیں, اور 1 سال بعد ان کی آسانی کے ساتھ وہ اپنے آخری سفر پر چلے گئے, ان کا انتقال ہو گیا. تو ہاسپس کی سارا جو جسٹ ہے, جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے آخری سفر کو آسان بنانا. تو جب سے ہاسپس کنیکٹ ہوا تو آبویسلی اس کے بعد ان کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا, لیکن انفارچونیٹلی جو ان کے جو $25,000 کا قرضہ ان پہ چڑھ گیا تھا, اس کو تو ہم ہیلپ نہیں کر سکے. تو میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی بھی ڈرنا نہیں ہے, یا سسٹم سے سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. تو یہ کہ اگر آپ لوگوں کی خدا نخواستہ ایسا کوئی ہے آپ کے پاس پڑوس میں, یا کچھ ایسی چیزیں, اور آج کل obviously کووڈ کی وجہ سے میرا سیل فون ورک سیل فون ہے, اس پہ اتنی زیادہ کالز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی چیز ہے تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9057128119, 9057128119, اور وہ ہماری ویب سائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ اسلامک فاؤنڈیشن آف ٹورانٹو کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ہم سے کنیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ جی مین چیز جو کاؤنسلنگ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ہم کرتے ہیں کہ جی کیئر گیور سپورٹ. جیسے میں نے بتایا کہ جی جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں, ان کی تھکن اور ان کی تکلیف وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو ان کے بھی سپورٹ گروپس ہوتے ہیں, اور میں نے اس پروجیکٹ سے پہلے جو ایک پروجیکٹ ہاسپس کے ساتھ کیا, سارا گیڈ ہی تھا ٹورڈ ساؤتھ ایشین کمیونٹی, اور اس میں مجھے کیئر گیورز کے ساتھ ڈائریکٹ کام کرنے کا موقع ملا. تو اس میں میں نے دیکھا کتنی تھکن اور کتنی ایک کہتے ہیں نا ایموشنل تھکن سے بھی کیئر گیورز گزرتے ہیں, اور ان کو کتنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم والنٹیئرز بھیجتے ہیں. ہمارے والنٹیئرز 30 آور ٹرینڈ ہوتے ہیں جو اراؤنڈ پیلیٹیو کیئر کے. تو وہ جا کے کیئر گیورز کے ساتھ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. اس کو ریسپیکٹ کہتے ہیں کہ کیئر گیور اس دوران اپنا کام کر آ جائے جب وہ مریض کے ساتھ ہمارے والنٹیئرز بیٹھے ہوں. obviously اس وقت کووڈ ہے تو ان پرسن اتنی چیزیں نہیں ہو رہی. ہمارے کاؤنسلرز ابھی بھی گھروں میں جا رہے ہیں, لیکن والنٹیئرز ہم نے فون پہ ان کو ٹرین کیا ہے, اور وہ فون کے اوپر ایک جو مریض کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. اب ہوتا یہ کہ یہ جو ہے نا کیئر گیور کی سپورٹ ہو گئی, مریض کی سپورٹ ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جی ڈیتھ ہو گئی, اور جو کہ obviously ایک لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے. الٹیمیٹلی کچھ عرصے میں ڈیتھ ہو گئی مریض کی. تو وہی کیئر گیور اب ایک بیریوڈ انڈیویجول بن گیا. یعنی وہی شخص یا جو بھی کیئر گیور یا دیکھ بھال کرنے والے گھر میں موجود ہیں, obviously وہ اب سوگ میں.
جن کو ہم اردو میں سوگ باران کہتے ہیں، وہ ان کا اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے نا. اس کے لیے ہاسپس جو ہے وہ ایک ہمارا بڑا زبردست اور ہیوج قسم کا جو ہمارا بریفمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. جب obviously میں نے ان کو جوائن کیا تو ہماری جو سروس تھی وہ صرف ان فیملیز کے لیے تھی جو ہمارے کلائنٹس تھے، تو ان کی فیملیز کو ہی گریف کی سپورٹ ملتی تھی. تو میرا کافی سارا کام ڈائیورسٹی ایکوٹی انکلوژن پہ بھی ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ہم میں سے کتنے سارے لوگ امیگرینٹس ہیں، ہے نا، اور ہمارے کتنے سارے پیارے پیچھے انتقال ہو جاتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا جہاں سے بھی ہم آتے ہیں. تو جو لوگ یہاں گریف میں، تو ان کی ہیلپ ہم کیسے کریں گے، ان کی ہیلپ کا کیا. تو پھر and I'm glad to share this, اور we were fortunate کہ ہم لوگوں نے وہ پروگرامز کھول دیے. تو پچھلے کچھ سالوں سے یہ پروگرامز اوپن ہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے بہت سال پہلے اور آپ کو ہیوی فیل ہوتا ہے یا اب سمجھتے ہیں کہ آپ گریونگ میں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. اب گریف سپورٹ کیا ہوتی ہے کہ جی 1-on-1 کاؤنسلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ آپ سے بات کریں گے اور 1-on-1 سپورٹ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور گریف کے سپورٹ گروپس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ 5, 6, 7, 8 میں نے بھی سپورٹ گروپس رن کیے ہیں ساؤتھ ایشینس کے جب میں کر رہی تھی. تو اس میں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو خود اس طرح کے سملر ایکسپیرینس سے گزرے، وہ آپ لوگ سب ساتھ بیٹھیں گے، کوآرڈینیٹر ہوتی ہیں، اور آپ اگر کمفرٹیبل ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو کچھ ٹپس دیے جائیں گے، کچھ ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، کچھ سٹوریز ریل شیئر کی ہماری ویب سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں www.hearthousehospice.com. تو وہاں سے آپ کو کافی سارا مٹیریل ملے گا کہ یہ پوری ایک جرنی ہوتی ہے. جو سوگ ہوتا ہے، جو گریف ہوتا ہے، اس کو ہیلنگ جرنی کہتے ہیں. تو اس سے کس طرح لوگ گزرتے ہیں، اور ہر ایک کی ہیلنگ جرنی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ سروس بھی ہمارے یہاں ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے ڈے پروگرامز ہوتے تھے مریضوں کے لیے، وہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے ان پرسن نہیں ہو رہے، لیکن ہم کافی سارا کام تھرو ایجوکیشن کے تھرو کر رہے ہیں. تو یہ ان نٹ شیل ہماری سروسز ہیں. ایک جو سروس ہماری ہے وہ اس پروگرام کا نام ہے HUG، HUUG، یعنی ہیلپ اس انڈرسٹینڈ گریف. یہ خالصتاً بچوں کے لیے 18 سال سے کم کے جو بچے ہیں جن کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، دادی نانی یا اماں یا کوئی سبلنگ گاڈ فاربڈ، ان کی ہیلپ کے لیے ہمارے پاس کوآرڈینیٹرز یا پلے تھراپسٹ ہیں. ان کی پوری ایک ٹیم ہے جو بچوں کو ہیلپ کرتی ہے اپنا گریف ایکسپریس کرنے کے لیے. یاد رکھیے ہم ایز اے کمیونٹی بعض دفعہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اور بچے سوال پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تمہارے بات کرنے کی چیز نہیں ہے، آپ باہر جاؤ کھیلو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں، بچے انفارمیشن کو جذب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سوالوں کے جواب دیں. اگر آپ نہیں دے سکتے اور آپ خود اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ایک سٹوری میں آپ کو سناؤں کہ ایک برامپٹن سے کسی کی کال آئی تھی. وہ خاتون بہت رو رہی تھیں، تو ان کے جو بہنوئی تھے وہ ٹرکنگ میں تھے شاید، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کا فون آیا کہ میری بہن تو اسٹرگل کر رہی ہے، تو ہمیں آپ سے ہیلپ چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ان کے 3 بچے ہیں. تو وہ جو ان کے بچے تھے، ایک 9 سال، میرے خیال میں 7 سال اور 4 سال. تو جو 9 سال کی بیٹی تھی اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن جب اسے کہتے تھے کہ آپ کے فادر کی پاپا کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی اور چیخنے لگتی تھی، اس کو نہیں سن پاتی تھی. تو اس وقت پھر ہمارے کاؤنسلرز نے انٹروین کیا اور اس بچی کو اس پوری جرنی سے گزارنے میں اس کی ہیلپ کی. تو اگین بعض دفعہ اگر ہم ایسی چیز نہیں کر پائے خود، تو ہم پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں. اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. یعنی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے کیا کہیں گے، اور نہ ہمیں ایز اے کمیونٹی. میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں کہ وی ہیو ٹو بی نان ججمنٹل. اگر میرے پڑوس میں کوئی ایسی فیملی ہے اور وہ سسٹم سے ہیلپ لے رہی ہے، تو مجھے بجائے یہ کہنے کے کہ دیکھو یہ خود سے نہیں کر پا رہے یا انہوں نے کسی آرگنائزیشن سے ہیلپ لے لی ہے، مجھے ہیلپ آفر کرنی چاہیے. کیا میں ان سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک وقت کھانا پکا کے بھیج دوں یا آپ کے بچوں کو سنبھال لوں، آپ کو اور کیا ہیلپ چاہیے. تو ایز اے کمیونٹی بھی وی ہیو ٹو لرن ٹو بی ناٹ ججمنٹل. اور یہ کہ اگر ہمارے یہاں خود ایسی کچھ ہو جائے تو آپ سسٹم سے ہیلپ لیں. 2-4 چیزیں اور ہیں جو میں تھوڑا سا ٹچ اپ آن کروں. میں جس پروگرام پہ ہوں یہ کولیبریٹو ہے، یہ گورنمنٹ سے فنڈڈ ہے، اور میں اس وقت جو 3 آرگنائزیشنز کا ایک کولیبریٹو ہے. تو اگر آپ میں سے جو لوگ مسیساگا برامپٹن میں رہتے ہیں وہ ہارٹ ہاؤس ہاسپس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. جو لوگ ایٹوبیکو کی طرف سے یہ پروگرام سن رہے ہیں، وہاں پر جو ہاسپس ہے جارتھی لے ہاسپس، دا جارتھی لے ہاسپس، اس کی ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ملٹن اوکول میں یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ اکلیم ہیلتھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اگین میں تھوڑی سی بات کری تھی کہ جی یہ کمیونٹی کی سروسز ہوتی ہیں. ریزیڈنس جو ہاسپس کا ہوتا ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں مریض کو آخری 3 سے 12 ہفتوں میں ہم رکھتے ہیں، جب تک کہ اس کا انتقال وہ سکون سے اپنی آخری سفر پہ نہ چلا جائے.
हार्ड हाउस हॉस्पिस जो इस वक्त मिसिसागा में है वो कम्युनिटी बेस्ड है। मिसिसागा ब्रैम्पटन में इस वक्त रेजिडेंस नहीं है हॉस्पिस का, लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है और एरन मिल्स के ऊपर 2210 स्पीकमैन ड्राइव, मैं एड्रेस बता रही हूँ आपको, अक्रॉस चेरिडन मॉल जो है वहाँ पर उन्होंने हमको लैंड दे दिया है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है हार्ड हाउस हॉस्पिस के रेजिडेंस की। हमारी पूरी उम्मीद है कि तकरीबन 2-2.5 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे 10 से 12 बेड की एक फैसिलिटी होगी हॉस्पिस रेजिडेंस की, जिसकी इस वक्त पील के अंदर शदीद ज़रूरत है। तो ये इन अ नटशेल है जो मैं आपको सब बता रही हूँ। कुछ चीज़ें और हैं जो थोड़ा सा मैं टच अप ऑन कर लूँ। एडवांस केयर प्लान है जिस पे आजकल बहुत जोर है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में ही कुछ चीज़ों का फैसला कर लें, जैसे हम अपनी जायदाद का फैसला करते हैं और पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं कि जी मैं अगर मुझे कुछ हो जाए तो जी मेरे घर इसको जाए, मेरी जायदाद इसको, ऐसे ही हमने अपनी एक पर्सनल केयर की भी पावर ऑफ अटर्नी बनती है कि अगर मैं खुदा न खास्ता इतनी बीमार हो जाऊं कि मैं सोचने समझने की सलाहियत ना रहे या फैसला करने की सलाहियत ना रहे, तो मेरी जगह मेरी सेहत से मुताल्लिक कौन फैसले लेगा? तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर, यानी वो मेरे शोहर हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे अगर जवान हैं, तो अगेन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें एक वेबसाइट है, उस पे आप जा सकते हैं, स्पीक अप ओंटारियो। स्पीक अप ओंटारियो पे आप जाइए तो उस पर आप देखेंगे कि वहाँ पूरी एक वर्क बुक भी है कि जो आपको बताएगी कि एडवांस प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, कि मैं अपनी ज़िंदगी में और जब मैं होश हवास में हूँ, तभी मैं अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को बता दूँ कि अगर खुदा न खास्ता मुझे ऐसी कोई बीमारी हो जाए और मैं मेंटली कैपेबल ना हूँ अपने फैसले लेने के लिए, तो मेरी जगह पर कौन फैसले लेगा और क्या फैसले लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर के बारे में एक गलतफ़हमी है कि लोग समझते हैं जी जो 18 साल से ऊपर है सिर्फ वही बन सकता है, ऐसा नहीं है। 16 साल उम्र होनी चाहिए उसकी कम से कम, तो 16 साल या उससे ऊपर जो भी है वो आपका सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर या आपकी जगह पर फैसले लेने वाला बन सकता है। उसमें ये कि उसको राज़ी होना चाहिए, वो फैसले लेते वक़्त अपने ज़हनी तौर से होश में हो और वो अवेलेबल हो। यानी अगर वो इन पर्सन नहीं भी है, तो वो व्हाट्सएप पे या स्काइप पे या किसी भी तरीके से जब अगर आप खुदा न ख़ास्ता इतने बीमार हो जाएँ और कोई फैसला लेने की ज़रूरत हो, तो वो वहाँ पर मौजूद हो। तो ये इन अ नटशेल हमारी सर्विसेज़ हैं। अगेन आप लोगों का सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया और अगेन इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो का बहुत-बहुत शुक्रिया अगेन कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और ये मच नीडेड इन्फॉर्मेशन जो है हमने कम्युनिटी तक पहुंचाई। अगेन मेरा नाम अस्मा खान है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 905-712-8119। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत-बहुत। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Respected brothers, elders, mothers, sisters, and youngsters, it's always great to see all of you. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala keep all of you in sihha, in health, in protection, in peace and prosperity. And as we pass this blessed month of Ramadan, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our fasting, accept our worship, accept our charity, and accept our du'as, our prayers and supplications. Ameen ya Rabbal Alameen. And as usual, this program has been brought to you by the Islamic Foundation of Toronto. And many of you have visited the masjid, also known as the Nugget Masjid, and you are aware about our services, and you are aware about the various strides and the various accomplishments of our community and our society. And this is all through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and your generous participation and your support. I know the pandemic has made life difficult, and many of us want to be at the masjid and we want to attend prayers, but we're taking the precautions, and this is good. We need to take all the precautions, and we need to continue to be amongst those who preserve life and protect the life and the health of one and all. So ensure that you're wearing masks, ensure that you're washing constantly, ensure that you're physically distanced, and if you have any symptoms, etc., get tested. Follow all the advices of the medical professionals, and those of you who are in line to get vaccinated, make sure you make your appointment and get vaccinated so that inshallah sooner or later we will get out of this difficulty and this challenge.
But the appeal from the masjid is still to each and every one of us, that regardless of pandemic or no pandemic, the masjid needs to operate. And we continue to operate with our various services. Some are online, such as many of the sermons and the advices and the different programs that are online, our classes of Hifd and Islamic school. Then we have the various funeral services and the janazah services, and the funeral director has mentioned to me it's a very busy time during COVID-19 and the pandemic, because many funeral places and many masajid who are offering the services have temporarily closed down, but the Islamic Foundation of Toronto continues to provide that service. And we also have various social services programs, whether it be for the newcomers or the poor and the needy, where your zakat is being distributed, where your sadaqat and your fitra is being distributed to the poor and needy, both locally as well as internationally. And the various programming of whatever limitations we can have physically here, such as our prayers, our taraweeh is going on. We have several hundred people here with the physical distancing and all the precautions. So all of these services, they require your support. The Islamic Foundation of Toronto's yearly budget is about 60,000, and this is just the bare minimum for the bills and the operational costs. And this, every year we make this appeal during the month of Ramadan. So please do donate generously. Visit islamicfoundation.ca, click the donate button, and call the numbers on your screen, and inshallah your support will help the masjid. And as I always say, if we help the masjid, Allah will help our homes. If we support the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will support our dreams and our ambitions. If we take care of the needs of the masjid and the structure of the masjid and the services and the programs of the masjid, Allah subhanahu wa ta'ala will take care of the needs in reference to our families, our children, our ambitions and our desires. So donate generously. This is the month of giving. أجود الناس وأجمد ما يكون في رمضان. The Prophet ﷺ was most generous in the month of Ramadan. And I know all of you give generously and you have given. We continue to appeal to your generosity. Please do contribute generously. May Allah reward you. Yadullahi ala al-jama'ah. The Prophet ﷺ said, when everybody comes together and contributes and gives their opinion and gives their support, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala spreads. And this is the time we need the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So please do contribute generously for the Islamic Foundation of Toronto and its services, islamicfoundation.ca. Jazakumullahu khairan. Until next time, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حق الله الله يا الله الله حق الله يا الله حق الله الله يا الله